Ladies and gentlemen, we're about to begin the session. Please be seated. Ladies in the front row, you're requested to be seated. We're about to begin. Thank you. डॉक्टर सज्जाद के नाम से सब वाकिफ़ हैं. अफसाना निगार, ड्रामा निगार, ट्रांसलेटर, बहुत कुछ अभी हमें और भी पता चलेगा. ही वॉज़ अ पेंटर, वो एक रक़्स का भी उन्होंने बाकायदा मुतालिया किया, प्रैक्टिकल, और वो अदाकार भी थे. 1935 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2019 जून में उनकी डेथ हुई है. उनकी याद में हम आज कुछ बातें करेंगे. और मेरे पैनलिस्ट में है हसीना मोइन, ए वेरी रेनाउंड प्ले राइट, सब दुनिया इनको जानती है. ही इज़ वर्ल्डली नोन सेलिब्रिटी. और गज़नफ़र हाशमी हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं. शायरी के 2 मजमूए आ चुके हैं इनके. वहाँ पे एक लिटरेरी थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. अभी इन्होंने साउथ अमेरिकन पोइट्री का तर्जमा उर्दू में किया सिलेक्ट करके, जिसका नाम है रोशनी से लिपटे ख्वाब. किश्वर नाहीद साहिबा इस अहद की बड़ी तवाना आवाज़ हैं. हम बड़े अरसे सुन रहे और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे. बहुत बड़ी शायरा और समान उम्र भी इनकी बड़ी पॉपुलर है, बुरी औरत की कथा. और असगर नदीम सैयद मेरे साथ बैठे हैं, ड्रामा निगार, शायर, कहानीकार. अब इनकी कहानियों की किताब भी आई थी और इनको भी सब लोग जानते हैं, उस्ताद भी हैं. डॉक्टर अमर सज्जाद का मुझे जब जहन में आता है तो एक जुमला उनका एक अफसाना चौराहा, जिसमें है कि मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के दफ्तर के सामने लोगों की कतार में खड़ा हूँ और पहले आदमी की नाव से लेके आखिरी आदमी तक एक सुरंग है, जिस सुरंग में कीड़े रेंगते हैं. ये उन्होंने 1980 की दहाई में ये अफसाना लिखा था. उससे पहले उन्होंने 50s में आगाज़ किया बाकायदा अफसाना निगारी का. और पहली कहानियाँ जो थी वो छपी तो 1990 में थी, मगर फिर उनका चौराहा, इस्तिआरे, वो बहुत अलामती उनका जो काम था वो हमारे सामने आया. और खुशियों का बाग एक नावलेट, फिर उन्होंने एक तर्जमा किया नीली नोटबुक. डॉक्टर अमर सज्जाद का प्रैक्टिकल सियासत के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ रहा, थिएटर के साथ रहा. उन्होंने टेलीविज़न के लिए पीटीवी में मार्शल के दौर में ख़ास तौर पे जो ड्रामे लिखे, उसमें से एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि एक बेटा अपने जागीरदार बाप को कह रहा है कि जागीरदार बाप अपने बेटे को कह रहा है कि तुम में अक्ल नहीं, बंदूक रख दो. तो बेटे का जवाब है कि जब अकल से काम नहीं चलता तो बंदूक काम कराती है. और इसी जुमले पे इसी फिक्रे की बिना के ऊपर टेलीविज़न पे बैन कर दिए गए थे. और उसके बाद जेल भी हुई थी. और उसके बाद सिलसिला ये चला कि वो अपनी कहानियों का मजमूआ मुरतब कर रहा था, क्योंकि वो उसका एक रूटीन था. जितने लोग जानते हैं उन्हें, वो सुबह निकलता था 9 बजे. उसके बाद जितने उसके मरीज़ होते थे, जिसमें औरतें भी और मर्द भी, बच्चे भी, सब शामिल थे, उनको उनके घरों में देखता देखता 11 बजे आता था टी हाउस. वहाँ सिगरेट पीता हुआ अकेला बैठा हुआ जाहिरदार उसका इंतज़ार कर रहा होता था. दोनों मिल के बातें करते थे. 12 बजे चला जाता था कि मैं हट्टी ते जाना है. हट्टी ते चला जाता सी, तो उसके बाद वहाँ से 2 बजे निकल के फिर दोबारा रूटीन शुरू हो जाती थी. अनवर सज्जाद एक दिन आया मेरी तरफ, कहानियाँ मुरतब कर रहा था. तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा तुम इसको ज़रा देख लो, फिर मैं इसको छपने को दूँगी. तो उसने कहा अच्छा ये पूरी फ़ाइल में ले जाता हूँ. उसके बाद जब वो दुकान पे पहुँचा तो उसने मुझे फ़ोन किया, किशो कहता था मुझे, किशो मुझे तो पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे, वो जो फ़ाइल थी वो गाड़ी में पड़ी है, वो तुम ले लेना. बस इतना कहना था. उसके बाद जो मेरे पीछे पुलिस लगी है, 2 साल वो अंदर रहा और 2 साल पुलिस मेरे पास रही, क्योंकि फ़ाइल की उनको तलाश थी. उन्होंने कहा वो तो अफसानों की फ़ाइल थी बाद में 2 साल के बाद. लेकिन उस 2 सालों में मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि अनवर सज्जाद को 10 दफ़ा कहा गया कि माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दो, और उसने माफ़ीनामे पे दस्तखत नहीं किए. और दूसरी बात कि ये आपको उसने जेल में जो ये खुशियों का बाग और नीली नोटबुक, वो जेल के तुफैल है. जैसे आपको सज्जाद ज़हीर साहब की जितनी चीज़ें मिलती हैं
وہ جیل کے طفیل ملتی ہیں. فیض صاحب کی بہت اچھی شاعری ملتی ہے, وہ جیل کے طفیل ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب کو رائٹرس کو جیل میں جانا چاہیے 2 سال کے لیے کم از کم وہ ہو, لیکن یہ کہ بہت اچھی چیزیں آپ کو, جیسے کل آپ ظفر اللہ پوشنی کو سنیں گے, ان کی بھی وہ جیل کی حکایتیں ہیں جو وہ آپ کو سنائیں گے. جو انور سجاد, شروع سے میں آپ کو اتنا سا صرف بتا کے اصغر کی طرف چلی جاؤں گی کہ میں نے انور سجاد کو پاکستان میں جتنی تحریکیں ہیں اور جتنے اسلوب تحریر کے آئے ان سب کو اپنے اندر جذب کر کے استعاراتی تحریک میں وہ اس وقت شامل ہوا جب وہ ڈرامہ بین ہوا اور ہم سب پہ سینسرشپ لگی. قرآن شریف بھی سینسر ہوتا تھا, تو اس نے رشید امجد نے, احمد داؤد نے, مظہر الاسلام نے, ان سب نے افسانے لکھنے شروع ہوئے جو استعاراتی افسانے تھے. اس کی بیس یہی تھی کہ وہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تھے, کبھی خدا کے حوالے سے, کبھی رسول کے حوالے سے, کبھی زمین کے حوالے سے, کبھی مونولوگ. آپ کو ان سب کہانیوں میں مونولوگ بھی بڑا نظر آئے گا. اور چونکہ آپ اللہ میاں کو کچھ جو چاہو کہہ لو پر رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے, تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری بنا دی گئی تھی کہ ہم اللہ میاں کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. باقی اصغر ان کی کہانیوں کے حوالے سے آپ بتائیے. اصغر سید صاحب کا تو آپ کا تو کافی ان کے ساتھ رفاقت بھی رہی اور بڑی ملاقاتیں رہیں, کچھ یادیں شیئر کریں. ابھی افتخار عارف سے میں ایک نظم سن کے آ رہا ہوں. وہ نظم انور سجاد کی وفات پہ پوری اتری تھی, تو ڈان میں جو میں نے مضمون لکھا تھا وہ ان 2 سطروں سے شروع ہوتا تھا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا اس دن پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. یہ اس لیے سوجھا مجھے کہ مجھے یاد ہے ہم 6-7 لوگ تھے عید کے دوسرے دن, جب ایک 5 مرلے کے مکان سے ان کا جنازہ ہم نے اٹھایا. اور اس کے پیچھے جو بات ہے, کہانی ہے, اس کی طرف میں نہیں جاتا. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی 20-30 سال کشور نے جو باتیں بتائیں اٹھ کے اس گھر میں گزاری جو حفیظ سینٹر کے پیچھے ہالی روڈ پہ 4 کنال کا بنگلہ, اس میں ہم نے بہت وقت گزارا. تو وہ وقت دیکھ کے اور پھر وہ وقت دیکھ کے اس میں جو ایک خلا ہے یہ بہت بڑا ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن چونکہ انور سجاد کے حوالے بے شمار ہیں تو ان میں سے 2-3 بہت اہم حوالے بہت ضروری ہیں. بات یہ ہے کہ انور سجاد کے والد ڈاکٹر تھے اور وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, جیسے ہر باپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے. لیکن وہ جان کے وہ فیل ہو جاتا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ BSc کر لی تو اس کو کہیں کراچی میں میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا. وہاں سے پھر وہ KE آ گئے اور وہاں سے انہوں نے وہ مکمل کی. لیکن جب وہ ڈاکٹری پڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک ناولٹ لکھا, اس کا نام تھا رگے سنگ. وہ ناولٹ موجود ہے اور وہ بہت اعلیٰ ناولٹ. میں نے اس پہ MA میں تھیسس لکھا. وہ ظاہر ہے ابھی وہ پڑھ رہے تھے. اچھا, اب جب وہ پڑھ چکے تو انہوں نے اپنے والد کی ہی دکان سنبھالی جس کو کشور نے ہٹی کہا ہے. وہ ٹی ہاؤس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ذرا پیچھے اور مڑتا ہوں کہ اس نے 4-6 جگہوں پر اپنے ذوق کی وجہ سے, اپنے جو بھی اس کی رغبتیں تھیں اس کی وجہ سے اس نے بہت سارے کام اکٹھے شروع کر رکھے تھے. اس میں صداکاری, سب سے پہلے وہ ریڈیو پاکستان لاہور پہنچتا تھا. وہاں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو اس کے کام ہوتے تھے وہ نپٹاتا تھا. پھر PTV آتا تھا, وہ ساتھ تھے. PTV میں وہ نشست کرتا تھا, پھر وہ ٹی ہاؤس آتا تھا اور ٹی ہاؤس سے وہ ہٹی جاتا تھا. پھر اسی طریقے سے شام کو ٹی ہاؤس آتا تھا, پھر اس پہ جاتا تھا. میں اس کا مریض رہا ہوں اور میرے بچے بھی اس کے مریض رہے ہیں. اور وہ عجیب و غریب آدمی تھا, یعنی اتنے لوگ اس کے کلینک میں موجود ہوتے تھے. میں اور میری بیوی جب وہاں پہنچتے تھے کہتا تھا ان کو میرے آفس میں بٹھاؤ, اور پھر خود آ کے کہتا تھا مجھے
کہ اچھا ہے میری نوح ہے, یعنی میری بیوی کو وہ نوح کہتے کہ میں اپنے ہتھیاں نو ویا کے لے آیا, جے تو اینو کچھ کیا ہے تو پھر میں تو اینو نہیں چھڈاں گا. یعنی اس طرح کا رشتہ اس نے اپنے دوستوں سے بنا رکھا تھا. اب اس کے جو شوق تھے وہ کمال تھے. یعنی ٹی وی ڈرامہ تو ایک ایسے ہی ہے, اصل تو وہ افسانہ نگار تھا, افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ ناول نگار. جب اس نے خوشیوں کا باغ لکھا, پھر جنم روپ لکھا, یہ دو ایسے کام تھے کہ جس نے ہندوستان میں خاص طور پر بڑی ویوز پیدا کی. اور یہ وہ وقت ہے جب جدید افسانہ, جدید ایکسپریشن, جدید استعارے یا جتنے جدید اسالیب ہیں ان سب کا ڈنکا بج رہا تھا اور اس پہ بحثیں ہو رہی تھیں. اور اس طرح جدیدیت کی تحریک میں انور سجاد مرکزی حوالہ اختیار کر گیا, اور ایسا اختیار کر گیا کہ انڈیا میں بلراج مہندرا اور یہ سریندر پرکاش اور انور سجاد, یہ تین نام ایسے تھے جس کو اس وقت کے نقادوں نے اس حد تک لکھا, وارث علوی نے خاص طور پر, عمیق حنفی نے, شمیم حنفی نے, گوپی چند نارنگ نے. اب جب یہ سارا اسلوب اسٹیبلش ہوا تو لوگوں نے چڑ بنا لی کہ یہ انتظار حسین کے خلاف ایک بہت بڑا افسانہ نگار آ گیا ہے. خود انور سجاد انتظار کو انتظار صاحب نہیں کہتا تھا, انتظار سنو یہ تحریک چل رہی ہے, تو اس طرح سے وہ بات کرتا تھا. تو انڈیا میں ان کی بڑی فالوورز تھے ان کے اسلوب کے, اور اس نے بڑا انفلوئنس کیا نئے لکھنے والوں کو. میں نے خود پڑھا بھی, ان لوگوں سے ملا بھی, جن میں سلام بن رزاق بھی تھا, جن میں اقبال متین بھی تھا. یہ سب لوگ کہتے تھے کہ ہمیں انور سجاد کے افسانوں نے یا اس کے اسلوب نے متاثر کیا ہے اور ہم اس طرف آئے ہیں. اس میں جو خاص طور پر خوشیوں کا باغ ہے, اس میں ان کی مصوری سے رغبت کا پتہ چلتا ہے. جب انہوں نے بش کی 3 پینلز کے اوپر انہوں نے ان پینٹنگز کے اوپر ناول لکھا, اور بنیادی طور پر وہ ریزسٹنس کا ناول ہے. بنیادی طور پر وہ ایک ایسے دور اور جبر کے خلاف استعارہ ہے کہ جو ظاہر ہے جس سے ہم سب گزر رہے تھے. تو اس طرح باتیں بہت ہیں. میں چاہوں گا کہ میں چاہوں گا حسینہ آپا بھی کچھ کریں, پھر بیچ میں کیونکہ انور سجاد صاحب کے آخری جو دہائیاں تھیں زندگی کی, 10-15 سال سے وہ کراچی میں تھے, اور حسینہ آپا بھی کراچی میں, لیکن کی ملاقات تو شاید کم ہوئی, مگر وہ ان کے کام کے حوالے سے ہمیں کچھ اپنی یادیں شیئر کریں ہمارے ساتھ. السلام علیکم خواتین و حضرات. انور سجاد صاحب سے میں نے ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا, لیکن ان سے میری ایک دوستی آپ کہہ لیجئے یا رفاقت کہہ لیجئے, کہ جب بھی وہ ملتے تھے, کراچی آتے تھے کسی بھی کام سے, تو ہم ملتے ضرور تھے ان سے جا کے, اور وہ بہت پیار سے ملتے تھے اور بہت اچھی باتیں بتاتے تھے کہ اس طرح کیا کرو, اس طرح کیا کرو, جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو کس طرح سے ہٹانا چاہیے, اکڑ جاؤ کہ ہم یہ نہیں لکھیں گے. میں نے کہا خیر وہ تو میں کر لیتی ہوں انور صاحب, مگر مشکل یہ ہے کہ ٹی وی کا حال بہت برا جا رہا ہے. کہنے لگے چھوڑ دو ٹی وی کو, ناولیں لکھو, افسانے لکھو. میں نے کہا وہ مجھے ذرا مشکل پڑتی ہے. تو اس طرح کی باتیں میری ان سے ہوتی تھیں, اور بہت ضعیف ہو گئے تھے. ضعیف تو نہیں بلکہ میں کہوں گی بہت کمزور ہو گئے تھے. اتنے زیادہ کمزور ہو گئے تھے کہ جیسے ہاتھ لگائے انسان ٹوٹ جائے, اس طرح کا. اب یہ کمزوری ان میں کہاں سے آئی تھی؟ ایسا انسان جس کا دماغ اتنا طاقتور ہو, اس میں اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ وہ بات کرتے کرتے رک جاتے تھے آخر دنوں میں, اور اس کے بعد تھوڑی سانس لے کے پانی پی کے پھر بات شروع کرتے تھے. تو ان سے ایک ذہنی لگاؤ میرا رہا ہے. ویسے تو کوئی میں ان کے افسانوں کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتی. کتابیں پڑھی ہیں میں نے جن کا بھی ذکر ہوا ہے, بہت خوبصورت کتابیں ہیں, اور ظاہر ہے میرے لیے تو بہت زبردست ہے, کیونکہ وہ ان کا درجہ بہت بلند تھا ادیبوں میں ہمارے ہاں. لیکن اور انتظار صاحب کا جو آپ
बात अभी की है इन्होंने, तो वाकई एक झगड़ा सा लोग वो हमारे यहाँ मच जाता है कि जब दो लोग बड़े लोग सामने आ रहे हों तो लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी मज़ा ले लें उसका, लेकिन वो इसको माइंड नहीं करते थे, ना वो माइंड करते थे ना इंतज़ार साहब को तो शायद पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। तो इस तरह के इंसान, मुझे जो कलक हुआ उनके इंतकाल पर वो सिर्फ ये हुआ कि हमारे यहाँ से जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जहनों के लोग हैं, जिनमें कोई तासुब नहीं, कोई उनमें ये नहीं था कि कौन कौन है, कभी उन्होंने इसका कुछ नहीं किया। मैं कराची से आती थी, वो लाहौर में रहते थे, खालदा रियासत एक दफ़ा मेरे साथ गई थी क्योंकि खालदा ने उसके साथ काम किया था, तो बड़ी चटपटी सी बातें हुई थी खालदा के साथ। उन्होंने बहुत वो बड़े पहले कई साल पुराना किस्सा है, तो उसमें बड़ा मज़ा आया था कि खालदा भी बहुत फटाफट बोलती थी और उसका जवाब भी वो बड़े मज़े के दे रहे थे। तो मेरा रिश्ता उनसे यहाँ पे शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी याद मेरे साथ है क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक सरमाया थे, और अपने मुल्क के सरमाए को अगर आप अपने जहन में, अपने दिल में बाकी रखें तो आप कुछ या तो ख़ुद कुछ कर लेंगे या दूसरों से कुछ करवा लेंगे या दूसरों को आज़मा लेंगे। तो मैं यही, अभी किश्वर ने बहुत अच्छी बातें की, किश्वर ज़ाहिर है बहुत अच्छी हैं, तो मैं चाहूँगा नहीं अच्छी, अच्छा नहीं अच्छी हैं तो ना सही, हाँ। चलो हसीना आपा ने कुछ इशारे किए, वो अनवर सज्जाद साहब, लेकिन विटी ये भी। कि सज्जाद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, स्वीट इंसान जिसको मैं कहती हूँ, विटी भी बहुत कि थे जी, प्यार करने वाले इंसान जिनमें हाँ जी। कोई और वो नहीं था कि जी, तुम कौन हो, हम तुम क्या लिख रही हो, तुमने क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, कभी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। बल्कि हम असगर नदीम सैयद साहब से बाद में उनकी कुछ विटी जुमले भी सुनेंगे। गज़नफ़र हाशमी बैठे, बल्कि गज़नफ़र हाशमी का ऑनर है कि उन्होंने उनको इंटरव्यू भी किया, उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई, और वो आज हमारे साथ आप शेयर करें। खास तौर मैं थोड़ी सी बात ये मैंने एक ड्रामा पढ़ा था क्रिस्टोफर मार्लो का, डॉक्टर फास्टस। वो एक ट्रेजिक हीरो थे और उसमें पूरे ड्रामे में मोनोलॉग थे, सोलोलिक्वी थी, खुद कलामी थी। अच्छा, वो इतना पावरफुल एक्सप्रेशन था उसका कि वो मेरे अंदर था मौजूद, और मैंने उन्हीं दिनों इनका एक ड्रामा देखा, लाहौर टेलीविज़न से चला था, मुझे अब नाम तो याद नहीं है, ये 90s की बात है, 95-6 की। तो उसमें ये खुद एक्टिंग कर रहे थे और बिल्कुल वही पावरफुल एक्सप्रेशन था और वही पूरा उनकी वर्ड्स और उनका एक्सप्रेशन और उनका सारा कुछ वही था। तो मैं उसको रिलेट किया और मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, और मैंने सोचा, मैं उन दिनों एक इंटरव्यूज़ करता था अदबी एडिशन के लिए, तो मैं उनके पास चला गया। तो उसमें मैंने फिर ये बात उनसे की, मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि मैंने तो ये रिलेट कर रहा हूँ आपको, तो क्या कोई इन्फ्लुएंस आपने लिया आप अपनी एक्टिंग में? तो उन्होंने सरप्राइजिंगली उन्होंने इसका एतराफ़ किया कि हाँ, ये मैंने इंस्पिरेशन लिया है इस बात से। तो ये चीज़ इससे मुझे मज़ीद फिर बातें, जब मैंने और बातें की, तो मैंने पूछा कि आपकी जो तख्लीकी जो जिहाद हैं उनमें आप किस में ज़्यादा अपने आप को फ़िट महसूस करते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको पहचाना जाए? क्योंकि आप ड्रामा और सदाकारी और स्क्रिप्ट राइटिंग और अदाकारी और पेंटिंग और अफसाना, तो उनका ये ख़्याल था। पहले तो कहने लगे कि मैं ख़ुद सोचता हूँ कि मैं कहाँ फिट हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोले कि मैं अपने आप को एक राइटर कहलवाना पसंद करता हूँ, वही मेरा असल काम है। लेकिन उनको ये एहसास था कि उनकी तहरीर का इबलाग नहीं हो रहा, ये उनको एहसास था। और एक उनको गिला ये था, फिर उन्होंने हल भी बताया कि फिर मैंने आम आदमी तक पहुंचने के लिए ड्रामे का सहारा लिया, मुकालमे का सहारा लिया, और मैं अब ज़्यादा डायरेक्ट हूँ आम आदमी के साथ। लेकिन उन्होंने ये भी गिला किया, अब शायद पता नहीं अब ये उस वक्त की बात थी, वक्ती बात थी, या क्या था, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी तहरीरों को जो नक्काद हैं उन्होंने वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। तो अब पता नहीं ये उन्होंने किस राव में कह दिया था। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं।
ہاں تو اینی وے خیر یہ میں نے لکھا بھی بلکہ جتنا اس پہ لکھا گیا ہے انتظار پہ بھی نہیں لکھا گیا. اچھا لیکن کشور آپس میں بات کروں گا کہ جیل سے آنے کے بعد انہوں نے ادب میں کنٹریبیوٹ کرنا واقعی چھوڑ دیا تھا, لکھنا انہوں نے کم کر دیا تھا یا نہیں کچھ کم ایسا کر ہوا دیا تھا؟ نہیں, یہ بہت اہم موضوع ہے. میں ذرا بتا دوں مجھ پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ جیل سے آ کے اور زیادہ لکھتے ہیں, کچھ لوگ جیل میں بھی لکھتے ہیں. جیل میں تو اس نے لکھا, لیکن جیل سے آنے کے بعد انور سجاد تبدیل ہو گیا تھا. اس کے اندر کوئی اور شخصیت, کہا تو یہ کرتا تھا کہ میرے اندر ایک عورت ہے جو سانس لیتی ہے, اور جو اس کے اوپر احمد سلیم یہاں بیٹھا تھا, اس نے ان کی جنم روپ کہانی جو تھی وہ جو لکھی تھی اسی بہانے سے لکھی تھی کہ ہاں کیا عورت ان کے اندر کیا کہتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے جس کے اوپر ابھی میں اصغر سے پوچھوں گی کہ وہ جب ان کو میں نئی کہانی لکھنے کو کہتی یا میں اس کی نئی بات سننے کو کہتی, اس کے پاس دو فکرے تھے, جی نہیں کرتا, پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ کہتا جی نہیں کرتا. دوسری بات وہ یہ کہتا تھا کہ میں اب پڑھ رہا ہوں, پڑھنے والوں کے نام بھی بتا دیتا تھا, سب چیزیں بتا دیتا تھا, لیکن نہ لکھنے کی وجوہات میں کیا بنیادی وجہ تم تلاش کرتے ہو؟ وجوہات ہیں, وجہ شاید نہیں ہو. ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ میں آج کے بعد نہیں لکھوں گا, اور 25 سال تک نہیں لکھا. 25 سال, وفات سے پہلے 25 سال انہوں نے نہیں لکھا. اچھا کہنے لگے کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں. بہرحال یہ تو ایک ان کا خیال تھا. دو تین باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ڈرامہ لکھنا یہ آرٹ پڑھایا نہیں جاتا تھا. ہم سب لوگ گراؤنڈ پہ ہم نے سیکھا. اور میں جب آیا ہوں تو میں نے انور سجاد کا اسکرپٹ, مجھے سائرہ کاظمی نے کہا اگر تم نے ڈرامہ لکھنا ہے تو تم یہ اسکرپٹ لے جاؤ. میں نے وہ پڑھا, حالانکہ میں اشفاق صاحب کے اسکرپٹ بھی میرے مطالعے میں تھے, لیکن جو باریکی انور سجاد لکھتا تھا حیرت انگیز طور پر, کہ ڈائریکشن بھی اس کے اندر, کیونکہ اس کے اندر ایک ڈائریکٹر تھا اور اس نے تھیٹر کی ڈائریکشن دی, اس نے تھیٹر خود لکھا, ڈائریکٹ کیا, ایکٹ کیا, اور اسی الحمرہ پہ. سو وہ یہ سارے پہلوؤں سے گزر چکا تھا. سو اس کے اسکرپٹ نے مجھے سکھایا یا بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے ایک سین کو دوسرے سین میں کیسے منتقل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسکرپٹ رائٹنگ پہلی بار پڑھائی جانے لگی, وہ NCA تھا, ٹھیک ہے, بعد میں باقی یونیورسٹیز میں آئی. تو NCA کی پہلی کلاس انور سجاد نے پڑھائی اور دو سال پڑھائے. اور جب جیو نے انہیں کراچی بلا لیا اور ان کی مجبوریاں ان کے آڑے آئیں اور وہ اس تنخواہ پہ چلے گئے, مجھے بلایا, کہا کہ آج کے بعد تم میری جگہ پہ ہو اور تم لاہور میں اسکرپٹ پڑھاؤ گے. اچھا, میں نے ان کی کلاس پڑھائی اور آج تک میں وہ کلاسیں پڑھا رہا ہوں, اور ایک جگہ نہیں, جہاں جہاں یہ کلاس ہے, اور اس میں انور سجاد بنیادی طور پر استاد کے طور پر میرے سامنے موجود ہے. اب جہاں تک اس کی وٹ کے بڑے واقعات ہیں, تو ایک واقعہ مارشاء اللہ کے زمانے کا, کیونکہ کشور کے گھر مارشاء اللہ کا جو 10 سال کم از کم, تو مجھے یاد ہے کہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی منو بھائی کو لے جانے کی, زاہد ڈار کو لے جانے کی, جاوید شاہین کو لے جانے کی, اور سناٹا ہوتا تھا 7 بجے کے بعد. تو اکثر ایسا ہوا کہ رات کے 9 بجے ہماری محفل ختم ہوئی تو باہر دیکھا ناکا لگا ہوا ہے. میں بھاگ کے آیا, میں نے کہا بھئی میں نے تو نہیں جانا کشور, میں تو گھر آج رات تمہارے پاس ہوں. اتفاق سے انور سجاد موجود تھا, اس نے کہا چلو چلو جنہیں سارے ہو بیٹھو, اپنی گاڑی میں بٹھایا, اور یہ معمول بن گیا, اور اسٹیتھوسکوپ یہاں لٹکا لیتا تھا اور گاڑی جا رہی ہوتی تھی. اب ناکے پہ روکا ایک دن, تو سپاہی نے, پولیس نے ٹارچ لگائی انور سجاد کے چہرے پر, وہ تے ٹی وی تے آندا ہے. اس سے بے ساختہ اس نے کہا وہ تے ٹی وی تے آندا ہے. اب انور سجاد کو تسلی ہوئی کہ جان چھوٹ جائے گی. اچھا
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, उन्होंने नहीं सोचा कि कौन सा डॉक्टर है जो मरीजों को छोड़ने जाता है, तो वो उनका अच्छा जी जाओ जाओ जाओ। तो इस तरह के हमारे साथ अक्सर लाहौर में ये वाक़यात होते थे। और अच्छा, उन्होंने रक्स की भी, हाँ, रक्स की भी उन्होंने जब इस तरबियत। ज़माने में टीवी पे आता था और उसके मुकाबले में साहिरा काज़मी या महनाज रफ़ी लंबी लड़कियां होती थी, तो वहाँ पे दस्तूर था कि एक स्टूल रखा हुआ था जिसके ऊपर अनवर सज्जाद को खड़ा कर दिया जाता था कि उस स्टूल पे खड़ा होकर उनसे ऊंचा लगे। तो ये मतलब उसके माइंड करने की बात नहीं थी, उसने खुद वो स्टूल बनवाया था कि ठीक है भाई ये लंबी है तो क्या हर्ज है, मैं उससे ऊंचा खड़ा हूँगा। और इस किस्म की उसे कोई कभी नफ्सियाती उलझन ज़िंदगी में नहीं हुई। और उसने उसके अंदर जो नफ्सियाती उलझनें थीं उसके ऊपर चरवाहा पढ़ ले, उन सारी कहानियों में आपको उसकी उलझने किरदारों की शक्ल में नज़र आ जाती हैं। एक वाक़या छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। 90 की बात है कि मैं, इंतज़ार हुसैन और अनवर सज्जाद तीनों ईरान की दावत पर गए थिएटर फेस्टिवल देखने। अच्छा, तीनों हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मेहमान थे और वो खुमैनी की पहली बरसी थी, तो बहुत दुनिया गई हुई थी। तो हमें जब होटल ले जाया गया तो उन्होंने कहा जी सिर्फ 2 कमरे मिले हैं, तो आप तीनों खुद डिसाइड कर लें कि इन 2 कमरों में आप कैसे रहेंगे। अनवर सज्जाद ने 1 मिनट लगाया और उसकी वजह मैं अभी बताऊंगा कि क्यों उसने ये कहा। कहने लगा, इंतज़ार मुझे नहीं कुछ कहा, मैं तो जूनियर, इंतज़ार मुझे बग़ैर कपड़ों के सोने की आदत है। इंतज़ार ने मेरा मुंह देखा, कहता भाई चलिए। और हम दोनों एक कमरे में, मैं और इंतज़ार साहब ने कमरा लिया और वो के वजह उन दिनों वो इश्क में मुब्तला था, बस ये वजह थी, वरना वो हमारे साथ रह सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो दिन और फिर आखिरी दिन वो उसी से निकल नहीं सका। अच्छा, मोहब्बत तो वो आखिरी सांस तक उनकी मोहब्बतें चलती रहीं। जी, आप मैं थोड़ी सी बात करूँ। मेरा ख्याल ये है, यादें तो इनके पास ज़्यादा हैं, लेकिन उनको कुछ यूनिकनेस उनमें 2-3 थी जो जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तख्लीकी वफूर तो बहुत था ही, और 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में पहला अफसाना मेरा ख्याल उनका हवा के दोष पे आया था नकूश में। तो कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे थे जो आइडियालॉजी के साथ ज़िंदा रहे और उस पे कायम रहे कमिटमेंट के साथ, और वो उन लोगों में शामिल थे। उन्होंने उसकी कुर्बानियाँ भी दी, अफसाने लिखते रहे और मुकालमे लिखते रहे, नज़रबंद होते रहे और सख्तियाँ सहते रहे। और ये बहरहाल एक फिर दूसरी थी कि बहुत उन चंद लोगों में वो थे जिन्होंने जो आलमी अदब की जो तहरीकें थीं उनका असर भी कबूल किया, और उन जो कैरेक्टर्स थे आलमी अदब, मुख्तलिफ जो ड्रामे हैं, उनको उन्होंने इस्तारों की शक्ल में अपने ड्रामों में और अपने अफसानों में उसका इस्तेमाल किया। तो ये इस पे उनको बड़ा फ़ख्र भी था। जब हमारी बात, वो बड़ा इसको ज़्यादा यूलोजाइज़ करते थे अपने काम के हवाले से, और वो समझते थे कि ये काम नहीं हुआ। और फिर एक उनको और था कि वो ज़माना था, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, कि जब टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ थे उनके इर्द गिर्द लिखने वाले। मंटो पहले थे सीनियर, फिर इंतज़ार हुसैन साहब थे, कासमी साहब थे, अशफाक अहमद साहब थे। तो इनके दौरान अपने आप को एक इमर्ज करना और नोटिस करवाना और बड़ा राइटर कहलवाना एक बहुत बड़ी बात थी। वो तो मंटो साहब के पास जाया करता था, और ये कि कई दफ़ा मंटो साहब के साथ वो इकट्ठे निकले और बाहर गए और टी हाउस में आए, लेकिन वो अलग बैठ के, मंटो साहब उसके साथ अलग बैठ के गुफ्तगू करते थे। और वो कहता है मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में था, तो उस ज़माने में मंटो साहब के साथ मैं जाया करता था। मुझे याद आया कि मैं तो मैट्रिक में थी, तो मैं मंटो साहब से मिलने के लिए गई, लेकिन जब मैं बुरक़े में थी तो मुझे देख के मंटो साहब ने आवाज़ दी, सफ़िया इधर आई, कुड़ी आई है। तो वो मतलब इस तरह से छोटों को देखते थे और करते थे, और जब कहानी लिखते थे तो औरत उनके अंदर जो मौजूद थी, अनवर सज्जाद कहता था उनके अंदर की जो औरत बार बार बयान करती है, मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ और कभी कभी वो मेरे पास आ जाती है।
یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا. اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیا اکٹھے کتنے سال رہے, 30 برس. ہاں 30 برس تو اچھا ایک بات جو ہاشمی نے کہی اچھی بات ہے کہ ان کے ہاں جو تخلیقی تحریکوں کے ساتھ ان کا تعلق, ان کا جو مجموعہ استعارے آیا وہ بے حد اہم وقت پر آیا. کیوں کہ آخری آدمی کے ساتھ وہ آ کے جڑا. اب یہ کبھی کبھی زمانی جو مماثلتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو دونوں کو فائدہ بھی دیتی ہیں. اور بھٹو صاحب کی پھانسی کا بھی وقت آس پاس تھا. ان افسانوں کی خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان کے عنوانات ہیں وہ یہ تھے کہ انہوں نے میڈیکل کی جتنی ٹرمز ہیں ان پہ افسانہ لکھا, ان کو علامت بنا دیا. مثال کے طور پر کارڈیک اریسٹ پہ کارڈیک ڈما ایک اس کا افسانہ ہے کہ کس طرح شریانوں میں خون بند ہوتا ہے اور وہ دورہ پڑتا ہے. اس کو انہوں نے ماشاء اللہ پہ اپلائی کیا کہ کس طریقے سے جب تازہ ہوا نہیں آتی تو ملک پورے کا پورا جکڑا جاتا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. پھر ایک افسانہ گینگرین والا افسانہ بھی بالکل اس طرح ہے کہ جب ایک روگ لگتا ہے اور پھر اس کا علاج نہیں ہوتا تو پھر وہ کس طرح بڑھتا ہے. گویا اس نے اپنی میڈیکل کی سارے نالج کو اپلائی کیا سوسائٹی کے اوپر اور اس سے جو نتائج نکالے وہ شاندار ہیں اور بہت اعلیٰ افسانے اس میں تخلیق ہوئے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی ایک لمحہ کوئی ایک علم وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا تاکہ اس کا کہیں نہ کہیں اظہار ہو. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا, باقاعدہ ایکویٹی بنائی اور اس پہ بہت اس نے کام کیا. پارٹی کے ساتھ ان کا پریکٹیکل اور یہ سارے شعبے اس نے سنبھال رکھے تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ اچھا پھر دوستیاں نبھانا. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ اتنا لکھنا, اتنا ڈرامہ لکھنا, ایکٹنگ کرنی, صداکاری کرنی, تھیٹر کرنا. اس کا تھیٹر کتھک مہاراج کے پاس وہ گئے تھے, انہوں نے واجد علی شاہ کا کردار کرنا تھا. اب واجد علی شاہ کے کردار پہ جب آئے وہ تو گھنگرو باندھے, انہوں نے کہا کہ واجد علی کو تو ایسے نہیں پورٹرے کروں گا. تو جا کے سیکھا اور پھر اس کو وہ پلے کیا. اور ایک ان کا ڈرامہ بہت کمال کا الحمرا پہ چلا, ایک تھی ملکہ اور ایک تھی فاختہ. یہ دو انہوں نے علامتی ڈرامے اس وقت کیے اور مجھے یاد ہے کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ لے کے آئے تھے یہ دونوں اسکرپٹ. اور صفدر میر بھی موجود تھے, پیچھے پیچھے سرمد صاحبائی آ رہا تھا تو گویا ایک کمال احمد رضوی موجود تھا. تو ان کی آپس میں بھی بڑی وہ رہتی تھی. خاص طور پر ٹی وی پہ ایک سیریل شروع ہوئی کہانی کی تلاش, اسے 3 لوگ لکھتے تھے, انور سجاد, کمال احمد رضوی اور تیسرے خالد سعید بٹ, فاروق ضمیر اور انور سجاد. تو یہ پھر لکھتے تھے اور دیکھتے تھے. روحی بھی اس وقت نفسیات کی اسٹوڈنٹ تھی گورنمنٹ کالج میں, تو وہاں سے اس کو انہوں نے ریکویسٹ کی, اس کے بعد پھر وہ آئی. تو بہرحال یہ دیکھا جائے تو ایک عہد ہے لاہور کا. اب لاہور کو اگر آپ اس سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ کیا کیا شخصیات اور کیا کیا موومنٹس اور کیا کیا ان کا آپس کا رشتہ اور کس طریقے سے سب ایک دوسرے کو بڑھاوا دے رہے تھے. تو ایک آباد جس میں ریڈیو پاکستان لاہور ہے, پی ٹی وی ہے, حلقہ ارباب ذوق ہے, پاک ٹی ہاؤس ہے, سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. بلکہ ایوب خاور صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. ایوب خاور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی پروڈیوس کیا ان کے ڈرامے. ہم ان سے بھی چاہیں گے کہ وہ خاور صاحب کو کوئی مائک پہنچا دیں. اچھا چلیں وہ آپ کچھ بات کریں. اچھا کچھ یہ جب جی حسینہ آپا جب تک کوئی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں بولو, اندر سے نکالو. اچھا جب جیل میں تھے تو بھٹو صاحب بھی انہی دنوں ان کے سامنے ہی جیل میں تھے اور ان کی ملاقاتیں ان سے بھی ہوئیں. اور اصل یہ ناپا کا جو دور ہے نا, نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس, جہاں وہ پڑھاتے آخری وقت تک, اس کا تھوڑا سا ذکر آپ کا. ہاں, ناپئی میں میری ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں آخر میں.
اور وہ ملاقاتیں جو تھیں وہ بالکل مختلف تھیں. مطلب یہ وہ ادبی علمی کوئی بات نہیں کرتے تھے, وہ بڑے مزے کی باتیں کرتے تھے, لوگوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ بچے جو آ کے سیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں اور ان کو کس طرح سیکھنا چاہیے. پھر وہ کہتے تھے کہ ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو نہیں پتہ کہ ڈرامے کی ڈیفینیشن کیا ہے, ڈرامے کی ڈیفینیشن کم از کم پڑھ لیں. وہ سمجھاتے تھے بچوں کو, اتنے مزے سے سمجھاتے تھے. ایک دفعہ میں ان کی کلاس میں جا کے بیٹھ گئی. پہلے تو خیر انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا سینا جاؤ تم باہر, پھر میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, آپ سے سیکھ لوں گی تو کچھ فائدہ ہوگا مجھے بھی. تو خیر انہوں نے پڑھانا شروع کیا. واقعی مطلب اگر استاد کسی کو اچھے مل جائیں تو شاگرد بھی بہت کمال کے ہوتے ہیں. تو ان کے شاگرد تو بہت سارے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ اتنی اچھی طرح سے انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ کاش ہمارے بچے ہر چیز کو سنجیدگی سے لیں اور سمجھیں اور کوشش کریں تو آج 10,000 رائٹرز بن سکتے تھے, اسکرین رائٹرز بن سکتے تھے, اداکار. لیکن آج کل کوئی, آپ دیکھیے آپ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں. ادیب تو چلے گئے, ادیب تو میں کہتی ہوں کہ خیر ادیب بنتا نہیں ہے, تھوڑا سا بنا بنایا اللہ کی طرف سے آتا ہے. باقی جو ہے وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو ابھارتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں, تو اس لیے وہ پڑھ کے سمجھ کے آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کو بنا سکتے ہیں, لیکن ہم بنا نہیں رہے ہیں, ہم بگاڑ رہے ہیں اپنے آپ کو. اس لیے ہمارا زوال جو ہے آج وہ اس لیے ہے کہ ادب میں, شعر میں 75 کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں اشعار کی, جس میں سے آپ 2 بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھیں بھائی, یہ عشق کس طرح کا عشق ہے کہ چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے. تو سینا ایک بات میں سب لوگوں کو, چونکہ ان کو نہیں معلوم ہوگا, جب مارشل لاء تھا اور ہماری کہانیاں اور ان کی نظمیں, اصغر نے اس زمانے میں بہت اچھی شاعری کی, یہ چھپ نہیں سکتی تھیں, تو ہم یہ چیزیں لندن بھیجتے تھے. لندن سے ثاقب فاروقی, شمیم حنفی کو اور بلراج مہندرا کو بھیجتے تھے, اور اس طرح کر کے انڈیا میں ہماری کتابیں, خالدہ حسین کی کتاب بھی اور انور سجاد اور میری کتاب بھی, سب کے سب انڈیا میں چھپی. لیکن پھر ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ادب لکھا گیا ہے اس زمانے کے ادب کو ترجمہ کرتے, وہ چھاپیں گے, وہ ہماری صورتحال کے اوپر بالکل منطبق ہوتا ہے. تو ہر ایک کے ذمے لگایا گیا, سلیم الرحمان سے لے کے اور محمد کاظم تک, مطلب جو اس طرف آتے نہیں تھے ان سب کو ملا کے ترجمے کرائے. فلسطینی شاعروں کی, ترکی شاعروں کی, سب کی نظمیں ترجمہ کی اور وہ ہم نے چھاپی. کیونکہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا یہ کیا مطلب ہے, میں کہتی تھی میں نے تو نہیں لکھا یا اس نے تو نہیں لکھا, یہ تو 1922 میں لکھا گیا تھا, یہ اس کہانی کو ترجمہ کیا ہے. اور ہمارے افسر پھر چپ ہو جاتے تھے, جاہل ہوتے تھے. تو بس یہ میں چھوٹی سی بات, ایک سوال ان سے کرنا ہے میں نے آپ دونوں سے. ان کی ویسے طبیعت میں بے چینی تھی, بہت تحرک تھا, تلون تھا, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ان کو ایک پسند تھا, اور نئی چیز ڈوگما سے آگے نکلنا چاہتے تھے, اور نئی تحریکوں سے وابستہ, اور نئے خیالات اور نئے اسلوب. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو افسانے کا ایک اثر ظاہر ہے بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش پہ, وہاں پہ ہوا ہے بھارت میں. پاکستان کے جو افسانہ نگار تھے جنہوں نے اس پہ ہوا یا نہیں, اگر ہوا تو کیا وہ مانتے ہیں؟ نہیں, اس میں ہاں ماننے والی, کیونکہ سمیع آہوجو کو تو میں جانتا ہوں, میرا دوست ہے اور ساتھ ہی رہتے ہیں ہم. تو مظہر صاحب نے بہت اچھا لکھا, اس میں کوئی شک نہیں. رشید امجد نے بہت اچھا لکھا, اور سب نے لکھا. احمد داؤد نے بہت اچھا لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پس پردہ انور سجاد کا امیج ان سب نوجوانوں کے اندر موجود تھا. اور میں احمد داؤد کو تو میں جانتا ہوں چونکہ میرا دوست تھا, وہ تو ان کے پاؤں میں بیٹھتا تھا. اس میں تو بلکہ جس دن جانے لگا احمد داؤد اور حسن عباس رضا دلی پہلی بار, تو میں اور انور سجاد ہم دونوں کے پاس وہ آئے اور کشور کے گھر ٹھہرے تھے, تو ہم سے ٹپس لیں
اور ہم سے پوچھا کہ کیسے بلراج مینڈرا تک کیسے پہنچنا ہے فلاں تک, اور وہ گئے, پھر پہنچے, ملے. خیر میرے ساتھ دلی گئے تھے انور سجاد, تو مجھے یاد ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی, ہم دونوں ایک ہی کمرے میں تھے, کہ بلراج مینڈرا کسی طریقے سے اس تک اطلاع جائے. خیر اطلاع گئی. وہ دلی میں دور رہتے تھے, بہت دور. خیر وہ ایک دن مختلف بسیں بدلتے بدلتے وہ آ گئے. اب یہ ملاقات مجھے نہیں بھولتی, کیونکہ دو بہت بڑے رائٹر, دو اسلوب نگار, اور مجھے کہا کہ تم بیٹھ کے سنو. ظاہر ہے میں نے سننا ہی تھا. تو اس میں جو باتیں ہوئیں وہ یہی ہوئیں کہ جو ہم نے سفر شروع کیا تھا, کہیں راستے میں رک تو نہیں گیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چال چلی ہو کہ جو ادب کے اس معیار میں نہ آتی ہو, یا ابلاغ میں نہ آتی ہو, یا ادراک میں نہ آتی. تو اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی, جس کا مقصد یہی تھا کہ نہیں, کوئی بھی تجربہ ناکام نہیں ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے جڑتا ہے. وہ آج جڑے یا کل جڑے, اس نے جڑنا ہے. تو یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کی اس گفتگو کو پھر میں نے لکھا بھی تھا. تو مینڈرا سے ان کی یہ آخری ملاقات تھی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ نہ وہ گئے. اس کے بعد مینڈرا پاکستان آئے اور منٹو پہ کام کر رہے تھے, اور کین یو بلیو کہ وہ منٹو کی قبر پہ جانا چاہتے تھے. اب میں قبرستان میں گھوم رہی ہوں, جگہ جگہ گھوم رہی ہوں, بچیوں کو بھی ان کے کچھ نہیں پتا کہ قبر کہاں ہے, اور کسی کو بھی نہیں پتا. تو کئی دن کے قبرستان کے دورے کے بعد ایک قبر کی طرف نشاندہی ہوئی کہ یہ منٹو کی قبر ہے. تو منٹو کی قبر ہے, لیکن گھاس واس سب چیزیں. اس کے بعد لکھنے والے کو بلایا, کیونکہ اس کا جو فقرہ تھا کہ یہاں منٹو دفن ہے, جو اس عہد کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے, وہ لکھوایا وہاں فقرہ. اور پھر اس کے بعد بلراج مینڈرا کو اس جگہ پہ لے کے گئی. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پچھلے اور اگلے دکھ جو تھے یا مسائل جو تھے, ان سب کو ہم نے اپنے پاس رکھا. اور اس میں میں جب یہ کام کرتی تھی تو انور سجاد میرے ساتھ ساتھ اس کام میں آ گئے. بلکہ وہ تو اچھا ایک جب ایک دوست کسی میں پھنس جائے, دوسرے دوست کا کام ہوتا ہے اس کو کچھ الارم کرنا. میں نے یہ فرض نبھایا, مگر اس تارے میں جب مجھے پتہ چلا سارے سلسلے کا اور میرے سامنے ہی سارا کچھ تھا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹھو. میں نے اس دن ذرا سخت تھی, اور میں نے انہیں کہا توتیا من موتیا اس گلی نہ جائیں جس گلی دے لوکی ظالم گلچ دیں دے پھائیاں پا. میں نے یہ بولا تھا, اب وہ نہیں رکا. وہ خود کو یہ بھی کہتے تھے میں فیوچرسٹک رائٹر ہوں, جو کچھ میں نے لکھا. میں چاہوں گا ایوب خاور صاحب بیٹھے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کے لیے, ایوب خاور صاحب پاس مائک ہے, بلکہ آپ ذرا آگے, ہاں آگے تشریف لیں. بلکہ حمید شاہ سے بھی ہم افسانے پہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. میرے سامنے میرے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جن کو میں ایڈلائز کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے, اور اب بھی. ڈاکٹر صاحب سے میری ارلی 80s میں ملاقات یہاں لاہور میں جب میں آیا لاہور ٹی وی پہ, تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے میرے لیے بہت 3 4 5 6 چیزیں لکھی. ایک تو انہوں نے سیریل جو انہوں نے بہت کم لکھا, تو میرے لیے ایک انہوں نے سیریل لکھا تھا, اور یہ وہی زمانہ جس کو یہاں باقاعدہ تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے, یہ ماشاء اللہ کا زمانہ, ابھی وقت ہے کہ نام سے وہ سیریل تھا. اور اس میں باقاعدہ ایک ٹریک تھا جو سمبولک تھا, ان کا اپنا ایک سٹائل تھا, اس سے باہر نہ وہ ہٹتے تھے, نہ مقبولیت کے لیے اپنے انداز کو یعنی نظر انداز کرتے تھے. اس سیریل میں انہوں نے میرے لیے وزیر اعلیٰ کے کردار بھی ایکٹ کیا اس سیریل میں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک کیریکٹر تھا اس کے اندر. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے لیے میں کر رہا تھا کہانی, پاکستان کے جو جتنے مشہور افسانہ نگار ہیں ان کی کہانیوں کی سلیکشن میں کر رہا تھا پی ٹی وی لاہور پہ. تو سلطان نام کا ایک افسانہ ہے احمد قاسمی صاحب کا,
وہ انہوں نے میرے لیے کیا. اور اس میں سلطان انٹرپریٹ کیا انہوں نے امریکہ کو. کہانی میں ایک اور طرح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, لیکن انٹرپریٹیشن ہی ایک کمال چیز ہوتی ہے ڈائریکٹر کی بھی اور رائٹر کی بھی. وہ ایک یادگار ایک افسانہ میرے لیے اس لیے تھا کہ وہ ایک تو قاسمی صاحب نے لکھا اور دوسرا اس کی ڈراماٹائزیشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کی. اس ہاں جی حمید جی وہ بات کر مکمل کر لیں وہ بات. میں چپ ہو جاؤں؟ نہیں شکریہ ایوب خاور صاحب. یہ حمید شاہد کوئی افسانے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, یہ ان کے سامنے. حمید شاہد نقاد, افسانہ نگار, ہمارے بڑے اچھے دوست, تو کچھ کوئی بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف ہیلو, ہاں جی اچھا کھڑے ہو جاتا ہوں. مجھے صرف ایک آدھ بات کرنی تھی. ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ انہیں ان کی بات کو مانا بھی گیا یا نہیں. ایک واقعہ تو میری جو میں نے یہاں رشید امجد کے ساتھ ہم ایک نشست کر رہے تھے. نشست کیا تھے, وہ ایک تقریب تھی, اس میں وہ بھی تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جس وقت انور سجاد کے حوالے سے ہم نے سنا کہ وہ اس طرح کا افسانہ ایک لکھ رہے ہیں اور بڑی عجیب نوعیت کا افسانہ ہے, تو ہم یہاں سے پنڈی گیا تھا میں سننے کے لیے کہ وہ کیسا افسانہ ہے جو انور سجاد لکھ رہا ہے جی. اور وہ اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ہم اس کی طرف آئے تھے. ایک تو یہ کہ ان کا اثرات کا. دوسرا سب سے بڑا نکات جو آپ کا ہے شمس رحمان فاروقی, آپ دیکھیں وہ کہاں انہیں جا کے اسے کرتا ہے, پلیس کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں بہت لوگوں کو متاثر کیا. جو آپ ایک اور مکالمہ آپ کے ذہن میں ہوگا جو شمیم حنفی کے ساتھ ملراج مینرا کا تھا, اور اس میں آپ دیکھیں وہ کس طرح بات کر رہے ہیں انور سجاد کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں. جتنے ان کے اثرات تھے اردو افسانے کے اوپر پڑے وہ انہوں نے اس پہ واضح کی. ٹھیک, بہت شکریہ. تم نے جو کہا فقرہ اس کے اوپر میں بتاؤں, جتنے رائٹرز آتے تھے, میرے گھر بھی یہاں ہیں, اس کے گھر سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس نے 1 گھنٹہ رکھا ہوتا تھا جب وہ اکیلا اس رائٹر کے ساتھ گزارتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے افسانے اور اس کی زندگی اور اس کے اسلوب کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا. ہمارے سامنے یہ چیزیں نہیں کہتا تھا اس وقت میرے ساتھ سوائے اس رائٹر کے جو آیا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس نے اپنی تخصیص بنائی ہوئی. میں بالکل پڑھتا تھا. جہاں تو اثرات جو ہوئے وہ پنڈی کے افسانے نگاروں کا ذکر ہے, سارا کچھ ہے, لیکن انڈیا میں بہت اس کا اثر ہوا اور اس میں کئی نام شب خون میں جو افسانہ نگار آئے سب پہ اقبال مجید, میرا نام اب یاد آ گیا, سلام بن رزاق نے تو خود مجھے کہا کہ مجھے افسانہ نگار انور سجاد نے بنایا ہے, یہ بامبے کا واقعہ ہے. تو یہ سارے بڑے رائٹرز جو تھے, انور سجاد کا نقش رہے گا اردو افسانے پہ, موجود ہے اور وہ آگے بڑھے گا, کیونکہ یہ جو نقش ہوتے ہیں رہتے نہیں بڑھتے بھی ہیں. جی, اب ہم چاہیں گے کہ ہمارا وقت کا صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں, تو حاضرین میں سے جو سوال جواب میں دیکھ رہا تھا, جولیا یہاں پہ شاید بیٹھ آئے تھے ہمارے فرانسیسی. جی نہیں, اب کوشچن آنسر سیشن ہے, پینلسٹ کے ساتھ تھوڑا سا 10 منٹ کا. یہ اصغر ندیم, اصغر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک ایسا فنکار جو رائٹر بھی تھا, ڈانسر بھی تھا, اسکرپٹ بھی لکھتے تھے اور افسانے بہت کچھ, ان کا جو ڈاؤن فال ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ 25 سال انہوں نے لکھا ہی کچھ نہیں, 5 مرلے کے مکان میں آ گئے, ایک 4 کنال کے گھر سے, لاہور انہوں نے چھوڑ دیا, شادی ان کی ناکام ہوگی, ڈپریشن میں چلے گئے. یہ ذرا تھوڑا سا آپ الیبریٹ کریں. نہیں, میں بہت زیادہ بتانا نہیں چاہتا, بات کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ میں تو اور ہم دونوں کشور اور میں تو اس کے بس مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زندگی میں جو بے معنویت اس نے محسوس کر لی تھی, جس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ اب میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ رہا نہیں,
اس لیے میں آج کے بعد لکھنا بند کر رہا ہوں. اور پھر وہ نہیں لکھا انہوں نے, یہ سب کو پتہ ہے. جہاں تک یہ 5 مرلے کا اور یہ سارا سفر ہے, تو اس سفر میں کچھ بہت سارے سخت مقام آتے ہیں, کچھ بہت چہرے آتے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے استارے میں کہا, توتیا من موتیا تو اس گلی نہ جا. میں نے تو روکا, اور لوگوں نے بھی روکا, کشور نے بھی روکا, لیکن اب جو پاؤں چل پڑتا ہے وہ شاید رکتا نہیں ہے. کچھ ایسی کیفیت ہے, اور کچھ ایسا ہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اندھیرے میں قدم رکھ لیتے ہیں, پھر واپسی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. رومی اور شمس تبریز کو یاد کرتے ہیں, اسی طرح ہم بہت چیزیں یاد کرتے ہیں. مائک یہاں پہ ان کو چاہیے مائک. اچھا, ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ رہ گئے ہیں, باقی 5 منٹ ہیں. السلام علیکم. میرا کویشچن اپنے تمام جو کہنا چاہیے, I'm a little bit really emotional at this time, لیکن میرا سوال یہ, اور جو کہ آج کل جس فیز سے میں گزر رہی ہوں, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے آپ لوگ جن کو دیکھ کے ہم نے, جن کا لٹریچر پڑھ کے, جن کے ڈراماز دیکھ کے, اتنے ویژنری لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں, کہاں ہم نے غلطی کی ہے, کہاں ہماری کمزوری ہوئی ہے کہ جب ہم پاکستان بنایا تو اتنے ویژنری لوگ موجود تھے اور وہ کام بھی کر رہے تھے اور بے لوس کام کر رہے تھے. کہاں غلطی ہوئی ہے اس قوم سے کہ ہم اس قدر پیچھے چلے گئے ہیں کہ لٹریچر اس وقت پڑھنے کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں. اس وقت ہمارا معاشرہ جب لٹریچر ادب نہیں پڑھے گا تو ادب کرے گا بھی نہیں. تو پھر کہاں سے ہمیں دوبارہ سے سفر شروع کرنا ہے, کیونکہ اس وقت ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے آڈینس جو ہیں, وہ سب ایک تعلیم سے, پرفارمنگ جو ہے ہمارا ادب ہے, اس سے سب انہی سے منسلک ہیں. تو مختصر جواب ہے, جب کسی بھی معاشرے میں کہیں ایک جگہ پر زوال آتا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ اسٹیٹ ہو, چاہے وہ اکنامکس ہو, چاہے وہ لٹریچر ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, جب کہیں ایک جگہ ضعف آتا ہے تو وہ باقی اعضاء کو بھی کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ معاشرہ مشکل سے سنبھلتا ہے. اس وقت آپ کی یونیورسٹیاں, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 1000 دنیا کی یونیورسٹیوں میں مشکل سے 2 یونیورسٹیاں یا 1 شامل ہو سکی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. تو جب ایک ادارہ کمزور ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ کمزور کرتا ہے. ایک دیوار کمزور ہوتی ہے تو باقی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ یہی کمزوری کے زمانوں میں اقبال آتے ہیں, فیض آتا ہے, فراز آتا ہے, حبیب جالب آتا ہے. یہ مطلب آپ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دیکھ لیں. لکھنے والے تو جو ہیں اپنی کہانی لکھتے جاتے ہیں, لکھنے والا نہیں بھاگتا. لکھنے والا فوج نہیں ہوتی, ذہن ہوتا ہے. ہمارا ملک فوج کے پیچھے جاتا رہا ہے اور ہم ذہن کے پیچھے جاتے رہے ہیں. یہ فاصلہ جو ہے, یہ اس نے اتنی جگہ لے لی ہے کہ ہم اتنے سے رہ گئے ہیں جو ذہن سے سوچتے ہیں, اور باقی جگہ جو ہے توپ چل رہی ہے. جی, چاہے وہ طوطا ہی چلا ہے. بس یہ آخری 2 سوال آپ کو, چھوٹا سا سوال اصغر صاحب سے, کہ وہ لوگ جو پچھلے 20-25 سال سے ادب, چاہے اردو ادب یا انگلش لٹریچر پڑھا رہے تھے, وہ آج کیا کریں؟ وہ ادب پڑھیں, وہ گھر نہ بیٹھیں, وہ بھاگیں نہیں, وہ پڑھیں. پڑھنے کو بہت کچھ پڑھا ہے. جو پڑھاتے تھے ان کی جگہ لیں, آپ ان سے بہتر پڑھائیں, انہی راستوں پہ چلیں, انہی کتابوں کو آپ پڑھیں اور ان کو سمجھیں. کتاب پڑھنا اہم نہیں ہے, کتاب کو سمجھنا اہم ہے, اس کو انٹرپریٹ کرنا اہم ہے, اس کے اندر بٹوین دا لائنز جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو جاننا اہم ہے. کتاب پڑھنا کوئی چیز نہیں ہوتا, دیکھنا یہ کہ کتاب کو پڑھا کیسے جا رہا ہے اور کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ جو لٹریچر پڑھاتے تھے ان کو کیا کرنا چاہیے, تو ان کو اپنے سے سینئرز نے جن راستوں سے گزرے ہیں, آپ کو بھی انہی راستوں سے گزرنا پڑے گا. جی, اب آخری سوال ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے. توثیق, آپ کوشچن نہیں, مجھے نہیں معلوم, اب میری طرف اشارہ کر رہے ہیں یا؟ جی نہیں, میرا سوال وہ
जो सवाल किया उसी का तसलसल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, जो पिछले 50 इयर्स में जो कुछ हो गया, हमने लॉस कर दिया, खो दिया हमने, उसके लिए नेक्स्ट क्या सलूशन क्या है हमारे पास? हम कैसे वो उसको रिवाइवल कर सकते हैं? हम कैसे जो है वो चीज़ें दोबारा हासिल कर सकें? क्या हम टीचर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, या जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम किस तरह से उस सारी चीज़ को दोबारा एक अच्छे लिटरेचर का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छे अदीब पैदा कर सकते हैं? असल बात वहीं आती है कि किताब से रिश्ता जोड़ें, और जो रिश्ता जहाँ टूटा है वहीं उसका हल तलाश करें। वहीं जहाँ रास्ता गुम होता है ना, वहीं से ही रास्ते का सुराग मिलता है। ये बहुत अहम बात है। बच्चों, मैं आपको बताऊं, हम लोग ने बड़े जितने फैज साहब, सूफी साहब, आबिद इलिया, आबिद एहसान दानिश, जितने बड़े थे, हमने उनसे सीखा। ज़मीन पे बैठ के उनकी बातें सुनी, नोट की, सब कुछ किया। आज का पढ़ने वाला और आज का लिखने वाला और आज के जो कर रहे हैं, वो अपने से सीनियर लोगों के साथ मुकालमा करने से या खुद गुरेज करते हैं या करते नहीं। दूसरी, पढ़ाने वालों का मसला ये है कि उनको बच्चे भी ये कहते हैं कि कोर्स की किताब पढ़ाओ, और टीचर भी इस पे खुश होता है कि उसने जो नोट्स उर्दू बाज़ार से ख़रीदे हैं उसके मुताबिक क्लास को पढ़ा देगा। वो भी मुतमईन हो जाते हैं, वो भी मुतमईन हो जाते हैं। अदब ऐसे नहीं होता। लेकिन अपना भी कोई रास्ता निकालें, ज़रूरी नहीं है मुकालमा भी करें, पढ़ें भी, ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल भी करें। अपनी बात अपना भी एक रास्ता। बहुत शुक्रिया हसीना आपा, गजनफर हाशमी, किश्वर आपा। नहीं, तौसीक तो वैसे गलती से माइक आ गया था उनके हाथ में। और सलीम सैयद साहब, हमने आज डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद को याद किया, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे जब तक उनकी हम चीज़ें पढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।